बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए नूर टीवी जद्दा पर सवालात भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। अगर आप भी अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर इस डिस्प्ले हुए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके आसानी के लिए तहरीर कर दी गई हैं, बराह करम उन्हें भी देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक रोज़ाना पहुंचती रहें। बराह करम हमारी वीडियोस मुकम्मल देखा कीजिए ताकि मसले की हकीकत आप पर वाज़ेह हो जाए और अपने जो ख्यालात आपके इस वीडियो के बारे में जहन में पैदा होते हैं, या तो हमें तहरीर कर दिया कीजिए कमेंट्स में, या फिर हमें बेहतर होगा कि आप वॉइस नोट के ज़रिए हमें भेज दें। बहरहाल आज का सवाल आया है, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके चैनल नूर टीवी से हमेशा की तरह रोज़ की बुनियाद पर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ एक नया सवाल हमारे ख्याल में आ जाता है। अच्छा। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको ये भी नेकी का काम अल्लाह आपसे करवाता रहे। आमीन। आपका जो उसका अजर अल्लाह आपको आपके सब प्यारों को अता करे। आमीन आमीन। मैं अपने आवाज़ की वजह से थोड़ा माज़रत चाहती हूँ। आई होप कि ये सवाल सबको सुनने में आसानी रहे, आपको आसानी रहे। ला बअस तुहुर इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल वक्त में तमाम सुनने वालों को निकाले इस मुश्किल आजमाइश से, और अल्लाह ताला आफियत, खैर व आफियत दुनिया और आखिरत की आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए अल्लाह अता करे। मुझे ये सवाल पूछना था आपसे कि दुआए कुनूत जो हम अपने वितर में पढ़ते हैं, तो दुआए कुनूत को क्या मैं उर्दू में पढ़ सकती हूँ? क्या कोई दुआए कुनूत और इसके अलावा कोई और दुआ भी, अगर हमें अरबी याद नहीं होती तो क्या हम उर्दू में वो दुआ कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे दुआए कुनूत का ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं इसको अपनी ज़बान उर्दू में कर सकती हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका से हमारा साहिबा खूबसूरत मैसेज हमेशा सुनने को मिलते हैं और हौसला हमें देती रहती हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस खौफ और हिरास से पूरी दुनिया खाइफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको, इनके प्यारों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को, बल्कि अमेरिका क्या पूरी दुनिया के बाशिंदों को अमन और सलामती अता फ़रमाए। आप रोज़ाना हमारा वीडियो देखती हैं और इतनी गहराई से देखती हैं और उन पर हर बार अच्छी खूबसूरत बात लेकर आप टीवी चैनल पर हमारे तशरीफ़ लाती हैं। आप काबिल मुबारकबाद हैं। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीडियो शेख अब्दुल्ला अल मुतलक की आपकी खिदमत में पेश की थी। इस एक खातून ने उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू करी और शेख ने उन्होंने रेडियो पर जब वो लाइव सवालों के जवाबात दे रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने उस खातून से ये कह दिया कि मैं, क्या मुझसे शादी करोगी, इतनी तहकीक कर रही हो? हकीकत ये है कि ये वीडियो बड़ी वायरल हुई और एक खातून ने इस्लाम के जज्बे को ज़िंदा रखते हुए इस नाचीज़ से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर करी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। और ये मुझे इसलिए मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि लोग इसे चूँकि दिलचस्पी से सुनते हैं, देखते हैं और इसे अपनाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आज का बहुत अहम है, बराह करम आखिर तक देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप और हमारे लिए इसमें बहुत सी आसानियाँ इंशाअल्लाह ताला पैदा हो जाएंगी। मैं इस सवाल के जवाब में दो उलमा इकराम के फतावजात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं और सुनते हैं समाहत शेख सालेह अल फौज़ान। هل يجوز للمصلي أن يدعو بلغة غير العربية في السجود أو غيره من مواضع الصلاة؟ सजदे में या सजदे के अलावा नमाज में क्या
عربی کے علاوہ ہم زبان اپنی زبان میں انگلش میں امریکہ میں یا بنگلہ دیش میں بنگالی زبان میں پنجابی میں اردو میں کسی بھی زبان میں کیا ہم دعائیں کر سکتے ہیں؟ حتى الصلاة لا تغيرونها شیخ فرما رہے کہ نماز بھی تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اللغة الأجنبية للغة الأجنبية، کیا تم ایک اجنبی زبان یا عربی کے علاوہ کسی دوسری زبانوں میں نماز کو منتقل کرنا چاہتے ہو؟ ما يجوز هذا إلا لمن لا يحسن ما يجوز هذا إلا اس شخص کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے جس کو عربی آتی ہو، البتہ وہ لوگ جو کہ عربی سے ناواقف ہیں، عربی سے نابلد ہیں، وہ عربی زبان کے علاوہ اپنی دعاؤں کو کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ العربية من لا يحسن العربية فإنه يدعو بلغته جسے عربی زبان بولنی نہیں آتی وہ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے، أما الذي يحسن العربية فلا يجوز له أن لیکن جو عربی زبان جانتے ہیں، عربی زبان بول سکتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ عربی میں ہی اپنی مناجات اللہ رب العالمین کے حضور پیش کریں۔ يدعو بلغة غيرها في الصلاة. نعم. یہ ہی سوال سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ العربية خاصة إذا كانت من رجل لا يحسن اللغة العربية. یہی پوچھا جا رہا ہے کہ عربی زبان نہیں آتی، شیخ یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر ہندوستانی، پاکستانی، امریکہ کے بسنے والے، افریقہ کے بسنے والے، کیا وہ مکلف ہیں اس بات کے کہ دعاؤں کو عربی میں ہی اللہ رب العالمین سے کریں، نماز میں یا غیر نماز میں؟ الدعاء بغير اللغة العربية من شخص لا يعرف اللغة العربية جائز. ایک اس شخص کا عربی کے علاوہ کسی اپنی مادری زبان میں دعا کرنا جائز ہے جو کہ عربی سے ناواقف ہے، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ، لأن هذا الرجل الذي لا يعرف العربية لو كلف أن يدعو بالعربية لكان هذا من تكليف ما ليس في وسعه. اگر ایک ایسے شخص کو جسے عربی نہیں آتی یہ کہہ دیا جائے کہ آپ صرف دعائیں عربی میں ہی کریں گے تو ہم اسے ایک ایسے کام پر مکلف کر رہے ہیں یا اس کی ذمہ داری ایک ایسے کام کے لیے کہہ رہے ہیں جو اس کی بساط سے باہر ہے، وہ کر نہیں پاتا، بیونڈ ہیز لمیٹیشن ہے۔ وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا وقد قال اللہ تعالی لا يكلف الله نفسا، اللہ رب العالمین کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا إلا وسعه. فإذا قال قائل نعلم قلنا وإذا علمته الألفاظ وهو لا يعرف المعاني فما الفائدة. ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اسے عربی میں ہی دعا کرنی چاہیے اور عربی ہی یہ یاد کر لے، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے طوطے کی طرح سے عربی میں رٹ بھی لیا اور معنی اس کو پتہ نہ چلے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کیا مانگنا چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے اسے کیا پتہ چلے گا؟ وعلى كل فالدعاء يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى بلسانه. اس لیے ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ عربی جس کی زبان نہ ہو وہ اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ أي بلسان الداعي باللغة العربية أو غير العربية. جو آدمی اپنی زبان میں جو اس کی مادری زبان ہے اس میں دعا کر سکتا ہے، وہ چاہے غیر عربی ہو یا کوئی کسی اور زبان سے ہو۔ وأما القرآن فأما القرآن، یہ غور سے سماعت فرما لیجئے، قرآن کریم فلا يجوز أن ينطق به أحد إلا باللغة العربية على قرآن کریم کی تلاوت صرف عربی میں کی جائے گی جیسے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ وأما الأذكار الواردة واما اذکار الواردہ، وہ مسنون اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، فهذه إن تعذر أن يتعلمها باللغة العربية فلا بأس أن يقرأها. وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر اور افضل عمل ہے، نور علی نور ہے، اور یہ اس کے لیے عافیت کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ يذكر الله بلسانه.
وہ اپنی زبان سے انہیں، چونکہ وہ مسنون اذکار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کا یاد کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور فضیلت ہے۔ لیکن الاقسام کم؟ کتنی قسمیں ہو گئیں یہ شیخ پوچھ رہے ہیں؟ 3 قسمیں ہو گئی ہیں، 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ الاول ما لا يجوز الا بالعربیہ، ایک وہ جو کہ صرف عربی زبان میں ہی آپ کو اور ہمیں پڑھنی ہے، یہ تو پہلی قسم ہے۔ وهو القرآن، اور وہ کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم وہ قرآن کریم ہے جو کہ ہم عربی میں ہی پڑھیں گے، اس کے معنی آپ یا اس کی تفسیر اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ عربی میں کی جائے گی۔ الثاني ما يجوز بالعربية وغيرها ممن لا يحسن العربية وهو دعاء الله بما ليس واردا، وہ دعائیں جو کہ وارد نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک شخص انہیں یاد کر لیتا ہے تو وہ ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتا ہے اور اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے۔ والثالث اور تیسری جو قسم ہے، الدعاء بالوارد كالاذكار ونحوها، اور دعا وہ وارد اور مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نقول إن كان قادرا على العربية فلتكن بالعربية وإن كان عاجزا فبلغته، وہ اگر انہیں یاد کر لیتا ہے یہ تو اس کے لیے افضل عمل ہے، لیکن اگر وہ یاد نہیں کر پاتا تو وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے۔ اثابكم اللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جو اپنی زبان میں نماز میں پڑھتے ہیں وہ وارد دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے سوال کیا گیا ہے کہ قنوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے، اور وہ صحیح احادیث سے صحیح بخاری اور مسلم میں ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہمیں اسے یاد کر لینا چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے، اس کا پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی حاجت کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا چاہتا ہو اور وہ دعائے قنوت پڑھ رہا ہے اور اس دعائے قنوت کے بعد اردو زبان میں، انگلش زبان میں یا کسی اور زبان میں اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات کو رکھنا چاہتا ہو، اور وہ دعائے قنوت کے لیے کھڑا ہے رات کو تہجد میں، تہجد کے بعد وتر پڑھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے پوری دنیا کے لیے خوف اور ہراس سے سلامتی طلب کر رہا ہے، اور اسے نہیں پتا کہ میں عربی میں کس طریقے سے مانگوں، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ نماز ہو یا غیر نماز۔ اب وہ مسنون اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ تو ہمیں ویسے ہی پڑھنے چاہیے، لیکن جو دعائیں ہمیں اور آپ کو مطلوب ہیں اور ہمارا مقصد اللہ رب العالمین تک ہم اپنی زبان میں پہنچا سکتے ہیں، تو ان میں ہم اپنی زبان، مادری زبان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دعاؤں اور التجا کو اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس وبا اور بلا کو اور آزمائش اور ابتلا کو ہمارے لیے راحت اور درجات کی بلندی اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو عید مبارک کرے، قابل قدر صحیح اور معاف کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں سلامتی اور امن ایک بار پھر نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون